बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद शेख, एंटी करप्शन चैनल पाकिस्तान से, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राशिद हमीद साहब। राशिद हमीद साहब तजिया निगार हैं, न सिर्फ करप्शन बल्कि पाकिस्तान और वर्ल्ड सियासत, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उस हवाले से भी एक अच्छी खासी राय और इनके एनालिसिस जो होते हैं उनको बड़ा वज़न दिया जाता है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि दुनिया के बदलते हुए हालात, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान का रशिया की तरफ झुकाव या रशिया का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, और इंडिया का चाहे अमेरिका के साथ जाना, और इस तरीके से एक नया अलायंस बनना। इस तरह पाकिस्तान के वो तमाम दोस्त जो 70 साल से पाकिस्तान के साथ थे, उनका पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां हमें सोचना है कि पाकिस्तानी आवाम का, इस पूरी कौम का, जो कि दुनिया का सबसे अहम तरीन इकनॉमिक कॉरिडोर है, इस मुल्क का इंटरेस्ट किस मुल्क के साथ वाबस्ता है। यहाँ सावन में थोड़ा सा तारीख़ के एक झरोके से एक कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कि आपको याद होगा कि सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 हमारे पास दो ऑप्शन थे। राशिद साहब, आपको तो भी याद है, जो हमारी यंग जनरेशन जो है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम रशिया के साथ चले जाएँ या हम अमेरिका के साथ चले जाएँ। तो उस वक्त के लियाकत अली ख़ान जो हमारे मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो उनका ये ख्याल था कि हमें अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। तो जब हम अमेरिका की तरफ ट्विस्ट हुए तो हमने ये नहीं सोचा, आज पूरी दुनिया के एनालिस्ट जो हैं वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने हमसाया मुल्क को छोड़कर, जो रशिया था हमारे साथ, उसको छोड़कर हम अमेरिका के साथ चले गए। लेकिन एट द सेम टाइम देखना यह है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की इस इलादगी से खुश था। वैसे तो इंडिया में बड़ी खुशी थी कि उनका अपना एक लाला मुल्क बन गया, पाकिस्तान बड़े सगीर से अलग होकर पाकिस्तान बन गया। लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में असल ख़राबी कहाँ हुई। असल ख़राबी की जो सब वजह थी कि वो 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट में फिर 2 साल के बाद एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको कहते थे एडवाइजरी काउंसिल, जो एडवाइजरी ट्रेनिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस की शेयरिंग का एक हमारा एग्रीमेंट हुआ, जिससे इंडिया ने महसूस किया कि अब पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इंडिया में ट्रबल क्रिएट करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बड़ी गर्मजोशी थी। फिर 1965 की वॉर में पाकिस्तान ने और अमेरिका के ताल्लुकात करीब तरीन हो गए। लेकिन देखना यह है कि ये सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ शुरू से पाकिस्तान के साथ रहा, यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे। लेकिन देखना यह है कि इन चंद सालों में एकदम जो ये ट्विस्ट आया है जिसमें यूएई इज़राइल के साथ चला के नामुमकिन सी बातें हुई हैं। पहले तो ये था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप प्रेडिक्ट कर देते हो कि ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी क्विक हुई कि जो डेवलप्ड कंट्री थी और अंडर डेवलप्ड कंट्री थी उनको मौका ही नहीं मिला समझने का कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है राशिद साहब कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक के साथ हैं पाकिस्तान के साथ, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात रशिया के साथ डेवलप किए। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से दूर है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने क्या काम किया कि रशिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती का होना, इसका एक बहुत बड़ी वजह ये बनी। एक सिस्टम है, उसका नाम है क्वाड, एक तंजीम है जिसमें जापान, इंडिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ऐसा फोरम बनाया जिसको हम कहते हैं एशियन नेटो भी कह सकते हैं। इसको जब बनाया गया तो उसके बाद रशिया ने शदीद तरीन नाराज़गी का इजहार किया इंडिया के साथ, और उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ देखी जाती है कि आपके अवाम, आपके मुल्क की सरहदों का तयन जो है वो कौन करेंगे और आपके डिफेंडर कौन होंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री में तो बाद में जाएंगे, लेकिन आप इस सिलसिले में कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं अफगान वॉर में पाकिस्तान की रशिया के साथ दुश्मनी का आगाज़, इससे पहले U-2 जो कि एक रशियन जो अमेरिका का स्पाइंग प्लेन था जिसको रशिया ने गिरा दिया था, और अमेरिका के आइजनहावर जो कि सदर थे, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सोहरावर्दी को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि आप हमारी एक मदद करें। और वो मदद उन्होंने जब मांगी वो ये थी कि आप हमें पेशावर एयर बेस लीज़ पर दे दें। पाकिस्तान की गलतियों की इब्तिदा का ये पहला
موقع تھا کہ پاکستان نے یہ کام کر دیا اور امریکہ کو پشاور ایئر بیس جو تھا وہ لیز پر دے دیا. اسی پشاور ایئر بیس سے امریکہ کا جہاز U-2 جو کہ اسپائی پلین تھا اڑا. وہ رشیا کے میزائل سسٹم کو دیکھ رہا تھا اور رشیا نے اس کو گرا دیا. اس کے بعد پشاور ایئرپورٹ پہ رشیا کے خروشیف نے ایک نشان لگوا دیا, ریڈ مارک, کہ ریڈ مارک کر دیا. جی ریڈ مارک کیا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا جس سے یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی کوئی جنگ ہوئی تو ہم پشاور کو سب سے پہلے تباہ کریں گے. کیا یہ ریڈ مارک آج قائم ہے؟ کیا یہ ریڈ مارک ہمیشہ کے لیے لگا رہے گا؟ یہ آپ سے میں کچھ جاننا چاہوں گا, کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت چائنا, رشیا کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ مل کر اور ہمارا قریب ترین ملک جس کو ہم ملیشیا کہتے تھے اس کی طرف سے جو پاکستان کے جہاز کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے, اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیے. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا رشیا کی طرف جانا, کیا پاکستان کا چائنا کی طرف جانا, کیا پاکستان کا ٹرکش کی طرف جانا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ نہیں, پاکستان کے مفاد میں تو بالکل ہے یہ احمد صاحب. دیکھیں رشیا تو پہلے دن سے ہی آپ کے ساتھ, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسایہ ہے آپ کا. جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رکھے جاتے ہیں. ہمسایوں سے تعلقات بگاڑ کے تو کبھی کوئی سکھ کا سانس نہیں کوئی بندہ لے سکتا. تو اسی طرح کنٹری کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے. رشیا کا تو شروع دن سے جھکاؤ رہا ہے, اس کی آفر بھی آتی رہی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش تھی. وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ پھر وہ اس طرف ذرا یہ چلے گئے, اس وقت کے لوگ امریکہ کے ساتھ ایسوسیٹ زیادہ ہو گئے. رشیا تو آج بھی چاہتا ہے, چائنا بھی. دیکھیں کنٹریز کے تو آپس میں انٹرسٹ ہے نا, جہاں پہ انٹرسٹ کلیش ہوتا ہے وہاں پہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. رشیا کو بھی چاہیے یہاں تک آنے کے لیے سمندر میں یہ گرم پانی جو ہے آپ کا, یہ گوادر آپ کہہ لیں آپ کی پورٹ ہے. چائنا کو بھی چاہیے اور دوسرے کنٹریز کو بھی اسی طرح, جو اس طرف کے اور ہیں جو اسٹیٹس ہیں رشین باقی, ان کو بھی چاہیے. اسی لیے یہ بلاک آٹومیٹیکلی یہ بننا ہی تھا. آج نہیں تو یہ پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن پہلے ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے میرے خیال میں اس کو اب غلطی کہہ لیں یا ٹھیک کہہ لیں یہ, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آج آپ کو فیل ہوگا کہ یہ کام جو ہے گوادر والا جو اب ہوا ہے یہ تو اس وقت سے بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ چائنا تو بعد میں آیا ہے اور چائنا ڈویلپ بھی بعد میں ہوا ہے. رشیا تو آلریڈی ڈویلپ تھا, اسی لیے وہ کوشش کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کہ ہمیں یہاں سے کوئی پیسج مل جائے. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے موقع مس کر دیا تھا. ہمسایوں کے تعلقات آپ خود دیکھ لیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کن سے اچھے ہیں. اچھا آپ میں یہاں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ ہمارا بڑا اچھا ہمسایہ ہے, ہمیں ہمسایوں سے تعلقات ڈیولپ کرنے چاہیے تھے. میں بھی یہی, ہماری سب کی یہی سوچ ہے. لیکن اب جو پاکستان کا تھنک ٹینک ہے یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کا افغانستان میں انویٹ کرنا, پاکستان کا فرنٹ لائن سٹیٹ بننا, اور اس فرنٹ لائن سٹیٹ میں پاکستان کو F-16, آپ کو یاد ہوگا پاکستان کبھی زندگی بھر F-16 نہیں خرید سکتا تھا. پاکستان نے, مجھے یاد ہے, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, پاکستان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا کہ پاکستان ہیز بیکم دا فرنٹ لائن سٹیٹ, آپ ہمیں F-16 دیں. تو پاکستان نے 40 F-16 کا ایگریمنٹ کیا. اس وقت $3.2 بلین, میرا ذہن کا آئی کوڈ بی رانگ, لیکن اتنے پہ ایک ایگریمنٹ ہوا, پاکستان کو وہ جہاز بھی ملے. رشیا کے دل میں نفرت کا وہ انبار کہ پاکستان نے افغانستان کی وار میں رشیا کو ڈیفیٹ دینے میں امریکہ کا رول 1% ہے, 99% جو رول ہے وہ پاکستان کا ہے. اب جب کہ رشیا پاکستان کی طرف ڈرفٹ ہوا ہے, پاکستان کی طرف آیا ہے, اس کا جھکاؤ ہوا ہے, تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا رشیا ایک مخلص دوست ثابت ہوگا؟ کیا رشیا کے دل سے وہ U-2 والی نفرت ختم ہو جائے گی؟ کیا رشیا کے دل سے افغان وار میں جو پاکستانی فوج نے سپورٹ کیا تھا امریکہ کو یا کیا تھا, اس میں اس کے اثر ہوں گے آپ کے خیال میں کہ کیا یہ برف پگھلے گی؟ اور صاحب اس میں دیکھیں نا, برف پگھلی ہے اور وہ چاہتے ہیں تو یہ ساری فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. اس کو آپ دیکھیں نا, یہ اب جو ہو رہا ہے یہ بات تو وہ پہلے دن سے چاہ رہے ہیں. ہم نے انہیں موقع نہیں دیا, ہم نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا. ہمارے لیے تو دیکھیں جی وہ بھی برابر ہیں. ہمارے پاس یہ رشین ہوں یا امریکنز ہوں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایسا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات کریں کہ کوئی مذہبی ہو یا دوسرا ہو, ہمارے لیے تو ایک برابر ہیں دونوں. ہمیں تو اس میں کوئی سبجیکٹ ہی نہیں تھا کہ رشیا والے زیادہ برے ہیں. رشیا کو امریکنز نے روکنا تھا. یہ جو آج گوادر تک چائنا آ رہا ہے,
یہ اس زمانے میں ہی اس نے افغانستان کے راستے پاکستان میں آگے یہ گوادر بن سلک روڈ کا کانسیپٹ. ہاں یہ تو بہت پہلے ہو جانا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری جو بھی ہوئی ہیں اس سے پہلے حالات و واقعات وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کس کس نے کیا کیا اور کیوں کیا. لیکن ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے گزشتہ مہینوں میں رشیا اور پاکستان کے درمیان، جس کی وجہ سے پاکستان اور رشیا کے درمیان پھر ایک مرتبہ دوری کا احساس سا ہوا. وہ یہ تھا کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے GF-17 تھنڈر از پرابلی اوور دا بیسٹ ڈیفینس سسٹم ہے ہمارے، اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو تھرڈ جنریشن جو ہمارا بلاک 3 ہے، بلاک 3 کا جو انجن ہے اس کے لیے رشیا نے یہ بات بہت سارے فورم پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، ایون کہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ رشیا نے شاید انڈین پریشر میں آ کر، انڈیا کا پریشر رشیا پہ ہو نہیں سکتا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ٹوٹلی ہیز ڈرفٹڈ ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس. اور میں آپ کو یہ بات آج یہاں بتا دوں کہ انڈیا کو شدید نقصان ہوگا. پاکستان جس نے اتنی قربانیاں دیں، 35,000 ہمارے جوان ہم لوگوں نے وار اینڈ ٹیرر میں شہید کر دیے ہو گئے ہمارے. امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو کیا وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے. لیکن ایٹ پریزنٹ جو رشیا نے بلاک 3 کے انجن کو سٹاپ کیا ہے، جس کے بارے میں یہی سوچا جا رہا ہے کہ یہ رشیا کی یہ جو موو ہے یہ پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے. کیا پاکستان کو واقعتاً رشیا کے ساتھ جانا چاہیے یا ایکول برابری کے بیس پہ ہمیں سارا کام کرنا چاہیے؟ یہ ایک کویشچن ہے جو بہت سے انالسٹ سوچ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رشیا کا ایک سمجھ لیں جو بھی انہوں نے اسٹیپ لیا GF-17 تھنڈر کے انجن کے بارے میں، وہ ان کی جو موڈیفیکیشن کا کام ہو رہا تھا، اس میں اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو پاکستان کی جو اب ان کے ساتھ ایسوسیشن چل رہی ہے چائنا کے ساتھ، تو وہ تو آلریڈی ڈیفینس سسٹم دیکھیں نا، سارا سسٹم تو وہ آپ کا یہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ٹرینڈ ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہ دیکھیں نا اب لوکل مینوفیکچرنگ تک ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو آپ ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا کافی ان کا اچھا رہا ہے. تو رشیا والے بھی یہی چاہتے ہیں، رشیا والے بھی یہ چائنا والی یہ آپ کو کاریڈور جو بنایا ہے وہ بھی اسی راستے سے ہی جانا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا اچھا کیچ کرانا ہے. سبجیکٹ یہ نہیں ہے، سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ضرورت کو کیسے اپنے مفاد کے لیے اچھا کیچ کرا لینا ہے. ورنہ تو آپ کو جو ایگریمنٹ انٹرنیشنل ہوتے ہیں اس میں تو پھر بائنڈنگز آ جاتی ہیں اور پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، جس طرح عمران خان صاحب نے یہ کیے ہیں IPP کے جو تھے وہ ریویو کیے ہیں کنٹریکٹ، تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے. اس لیے یہ اس کا سبجیکٹ جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کو بھی اتنے ہی پارٹنرز آپ سمجھیں، وہ بھی آپ کا دوست ہے. یہ سارے بزنس کے افیئرز ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو رشیا کی طرف اب بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں نا، کرونا ویکسین کی بھی رشیا نے آپ کو آفر کر دی. یہ مشکل وقت میں یہی دوستی کا ایک ہوتا ہے نا میسج کہ جناب میں آپ کو کرونا کی میسج وہ دے دیتا ہوں ویکسین. اچھا ایک چیز رائشہ، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرا، آپ کی بات ٹھیک تھی کہ اس میں بیکاز کہ چائنا مل کے پاکستان کے ساتھ چونکہ ڈیفینس کے بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو بہت رشیا کے ساتھ بھی آپ کی ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہماری کچھ ڈیلز چل رہی ہیں، کچھ ہو گئی ہیں، کچھ چل رہی ہیں. یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ انڈیا کو بہت زیادہ ایک ان کے لیے پرابلم ہے، ان کے سردرد بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا از ریلیکٹنٹ ٹو سے گڈ بائی ٹو رشیا. ایک چیز مطلب سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسے جائیں اس سارے بلاک کا سبجیکٹ یہ ہے کہ ان کے آپ کے علاوہ کوئی ان کا پیسج ہے ہی نہیں کہ وہ جہاں پہ اس جگہ آگے اپنی مارکیٹنگ اور شارٹ کٹ ان کے پاس آئے گی. جو اسٹریٹجک مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا اسٹریٹجک یہ پیسج ہے جو بالکل جہاں سے ساری چیزیں گزرنی ہے. اب یہ ہے، یہ بھی آپ کی بات کو میں تھوڑا سا انڈورس ہی کروں گا کہ یہ چونکہ گیس پائپ لائن پاکستان سے گیس پائپ لائن، ابھی ایک ڈاکومنٹری جو کہ امریکہ کے ایک چینل سے چلی تھی، وہ یہ تھی، وہ تھا، اس کا نام تھا انرجی وار. میری بڑی ریکویسٹ ہوگی جو لوگ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں کہ یہ انرجی وار کی اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیں. اس میں رشیا کا پاکستان کی طرف جھکاؤ، چائنا کا پاکستان کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ اس ڈاکومنٹری میں جو اینالسٹ ہے جو اس ڈاکومنٹری کو بتا رہے، اس سے سوال کیا گیا کہ گیس پائپ لائن اینڈ افغانستان میں 32 بلین بیرل آئل
آج ہم اس چینل سے میں بڑے وثوق سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، افغانستان میں عراق سے زیادہ آئل ہے، اور یہ آئل انرجی وار میں انہوں نے اپنی ڈاکومنٹری میں دکھایا ہے. انہوں نے کہا ہے، وہ خاتون یہ بات کہہ رہی ہے کہ اف وی نو that there is energy, America will be there. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ول بی ان رشیا، دا امریکہ ول بی ان چائنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکاز پاکستان میں سارے کوریڈور ہیں. اب پاکستان میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس کے بعد تاجکستان ایران رشیا گیس پائپ لائن. اب یہ ساری کی ساری پائپ لائن سے پاکستان کو تو جو بینیفٹ ہے ہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بہت بڑا بینیفیشری جو ہوگا وہ رشیا ہوگا، کیونکہ رشیا کا مال بکے گا نا، ایران کا مال بکے گا. لیکن اس سارے بلاک کا بکے گا، سارے بلاک کا. اس میں کچھ بلاک ایسے ہیں جیسے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ ناراضگی کا اظہار ہوا تھا، بالکل ناراضگی کا اظہار ہوا تھا. جنرل آصف زرداری صاحب نے اس کی اوپننگ کی تھی. اب 1700 کلومیٹر رشین کے بارڈر پہ اگر آپ گیس پائپ لائن، رشیا نے اپنا حصہ پورا کر دیا، ایران نے گیس پائپ لائن میں اپنا حصہ پورا کر دیا، لیکن پاکستان کی طرف سے بننا ہے. لیکن اور پاکستان کی طرف سے جو بننا ہے، پاکستان نے اب I'm sorry پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، پاکستان کی یہ سیاستدان ہے، ان کی کیا رائے ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بن سکا. یہی وجہ ہوئی کہ رشیا نے سوچا کہ ناؤ دس از اے ٹائم کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کا اجرا کیا جائے، جس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور رشیا کو فائدہ ہوگا. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تھنک ٹینک جن کا یہ خیال ہے کہ رشیا کے دل میں نفرت بہت زیادہ ہے پاکستان کے لیے، جو کہ آج تک قائم ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کول ہو جائے، پاکستان رشیا کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھائے، اور یہ گیس پائپ لائن کی کمپلیشن ہوگی، پاکستان اس کو زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے، ہاٹ واٹر میں جانے کے لیے فردر پرمیشن دے، تاکہ ان کے دل سے نفرت کم ہو. اب دیکھیں نا پچھلے 40 ایئر سے احمد صاحب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے افغانستان کو ایز اے امریکن نے کوشن یوز کیا ہے کہ اس کو وہیں پہ سٹاپ رہنے دیں. اب ہر چیز جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ درمیان میں ایک کوشن ہے، وہ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں جو اب کہ وہاں پہ امن ہوگا اور یہ ہوگا، اور اس کے بعد اصل معاملات سارے اس نے وہاں افغانستان میں ڈسٹربنس رکھنی تھی. 40 سال تو اس نے گزار دیے ہیں ہمارے، ورنہ یہ 40 سال پہلے ہی یہ سب کچھ ہو جانا تھا. تو اب یہ ہے کہ ان کے معاملات اب آگے دیکھیں کس طرح وہاں کوئی امن ہوتا ہے تو یہ معاملات سارے اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں. تو اب یہ ایک چیز اور بھی ہے نا کہ پاکستان کا ان کے ساتھ ترکی کے ساتھ ملنا، اور ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر اسلامک بلاک بنانا، یہ سعودیہ کے لیے بھی کھٹکا تھا اور خلفۂ راشدین والا کانسیپٹ. اور اس کے بعد اسرائیل نے اس کو بہت برا منایا. دونوں بڑی جو عرب اسٹیٹس تھیں، قطر نے سعودیہ کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات ڈیولپ کر لیے. یہ تمام کی تمام چیزوں نے پاکستان کی اکانومی کو شدید ترین دھچکا دیا. یہ جہاں پہ یہ کنگ شپ ہے یا ان کی عمارت کا چکر ہے نا، جو امیر ہیں یہ وہ صرف آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، دوسرے نہیں. آپ غور کریں نا، دوسرے اس بلاک میں نہیں ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جو کنگ ہیں یا امیر ہیں، وہ آپس میں مل کے. تو انہوں نے ایک الگ بلاک بنایا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح ایسوسیٹ نہیں ہو رہا. بات پاکستان کو بارڈر ہی نہیں کرنا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا بارڈر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں کریں بارڈر؟ ہمارا ہمسائے یہ انٹرسٹ ہمارا ان کے ساتھ زیادہ ہے. ہماری پاورٹی دیکھیں نا کہ غربت کہاں چلی گئی ہے اور ہمارے حالات کیا ہیں ملک کے. تو ہم اگر ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو جیسے پہلے آپ کے حالات رہے ہیں اس سے برے ہوتے جائیں گے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے کہ پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. وہ پاسٹ جو گزر گیا، جس دنیا میں جن قوموں نے اپنا پاسٹ کو یاد کیا اور روتے رہے، اس پہ نئے تعلقات کو ڈیولپ نہیں کیا، وہ ممالک دنیا میں ترقی نہیں کر سکے. آپ کے سامنے دنیا کا امیر ترین ملک سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ رہنے والا ملک یمن، وہ غربت کی لائن پہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر جو اغوانی ہیں وہ امیر ہیں، اور بارڈر سے باہر جو اغوانی ہیں ان کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو افغانستان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ کس اسلامی ملک کے ساتھ ان کا رشتہ وابستہ ہے، کس اسلامی ملک نے ان کی مدد کی تھی، کس اسلامی ملک نے رشیا کی انویژن کو روکا تھا. یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں. اور کس اسلامی ملک میں وہ رہ رہے ہیں، اس ملک میں وہ رہ رہے ہیں، ان کو کسی نے نہیں رکھا. اور اگر یہ پاکستان نہ کرتا، اتنے افغان ریفیوجیز کے یہ کام نہ کرتا، تو آج افغانستان کی حالت بہت بری ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہاں آج جو انڈین انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہرحال
جو بھی صورت حال ہے، پاکستان جو بھی اسٹیپ لے رہا ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ جو اسٹیپ لے رہی ہے، اف پاکستان از ڈرفٹنگ ٹوورڈ رشیا، اف پاکستان از میکنگ اسٹرینتھن ریلیشن ود چائنا، اینڈ اف پاکستان از موونگ ٹوورڈ ٹرکش، اینڈ دیر از آئی تھنک ان دا کمنگ ڈیز یو ول سی کہ پاکستان ملیشیا کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. یہ جو ابھی واقعہ پاکستان کے جہاز والا واقعہ ہوا ہے، یہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم واش آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ ملیشیا کا انٹرسٹ بھی پاکستان کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ملیشیا کی ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتے ہے کہ وہ انڈیا کو خوش کر دے گی یا امریکہ کو خوش کر دے گی، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک نہ ایک دن آئے گا ان کو بھی پاکستان کے ساتھ ملنا ہوگا، اور اگر پاکستان ایک اچھا اسلامک بلاک اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ آئندہ 4-5 سال میں پاکستان جس خطے میں ہے، جس اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی، پاکستان گلوبلی ایک اکنامک اسٹیٹ ہوگی اور ایک طاقتور ملک بن کے دنیا کے سامنے آئے گا. اللہ کرے کہ ہماری خواہشات پوری ہوں اور رشیا کے دل سے نفرت ختم ہو پاکستان کے بارے میں کہ ہم نے U2 کے سلسلے میں کیا کیا، افغان وار میں ہمارا کیا رول تھا، اور چائنا ہمارے ساتھ شروع سے ہی آل ویدر فرینڈشپ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ دوستی مزید پکی ہوگی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. احمد شیخ کو اور ارشد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.